फलां को ये है और फलां को ये है और फलां को ये है। ये है झूठ। वयौम अलक़ियामति तरल्लज़ीन कज़बू अलल्लाहि वजूहुहुम मुस्वद्दा। आप देखेंगे क़यामत के दिन उन लोगों को कि जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बोला था, क्या उनके चेहरे सियाह काले। यहां काले से मुराद है वो जो, इसके दो माने हैं। एक तो कहा कि अंदर जो कुफ्र है, दिल के अंदर कुफ्र दरअसल स्याही है। इस्लाम अगर नूर और रोशनी है तो उसके मुकाबले में वो जो है जुल्मत, जिसको कहते हैं अंधेरा, वो है। तो क़यामत में चूंकि हकीकतें खुलेंगी तो वो दुनिया में वो अंधेरा जो दिल के अंदर छुपा हुआ था, बाहर नहीं था, क़यामत के दिन वो हकीकत जो है वो खुल करके चेहरों पर आ जाएगी। ये तो हो इसकी हकीकत। बात कहते हैं कि यह है गोया रंज, अफसोस, गम और मुसीबत, उसका एहसास जो है वो उस स्याही को चेहरे पर ले आएगा। आप देखते हैं यहां सवाल किसी के रंग के गोरे और काले होने का नहीं, बल्कि ये जो यूं कि ये खारजी असरात की वजह से चेहरे का रंग बदलता है, वो मुराद है। आप किसी को देखकर यूं कहें, चाहे उसको काले रंग का हो, चाहे वो गोरे रंग का हो, चाहे वो पीले रंग का आदमी हो, आप कहते हैं मैं खैरियत तो है, बहुत क्या कुछ आपका चेहरा ऐसा मालूम हो रहा। कैसे मालूम हुआ? आप जो परेशान हो गए उनका चेहरा देखकर, कैसे मालूम हुआ? दिल की वो कैफियत जो है वो चेहरे से जाहिर हो रही है। खुश इंसान है, चेहरे पर एक रौनक है, और अगर अफसुर्दा है, गमजदा है, तो चेहरे पर एक वो सियाही सी आ रही है। वो तो अगर दुनिया की मुसीबतों के ये असरात चेहरे से नुमाया हो सकते हैं, वो बड़ी मुसीबत में क्या होगा? वही होगी उस चेहरे की सियाही, जिसको फरमाया चेहरे उनके वहां मुसीबतों की वजह से सियाह होंगे, रौनक बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी, वो मुराद है। मुस्वद्दा अलैस फी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन। अच्छा, एक और भी बात मैं बतलाऊं, चूंकि सजा बिल मिसल होगी, वहां जजा भी बिल मिसल है, सजा भी बिल मिसल है। यानी जैसा दुनिया में किया है उसी के मुताबिक वहां जजा मिलनी है, और जैसी दुनिया में बुराई की उसी के मुताबिक सजा। इंसान जो दूसरों की बात, यहां नसीहत करने वालों की बात नहीं मानता, जैसे आ चुका तकब्बुर किया, अपने जिसको हमारे यहां उर्दू में बोलते हैं नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता, अपनी गर्दन टेढ़ी रखता है, ये सारे मुहावरे हमारे इसी चेहरे से मुताल्लिक हैं। समझ में आया? तवाज़ो और तकब्बुर, इन दोनों के वास्ते हम बतौर इशारे, किनाये, मुहावरे के इन्हीं चेहरों को इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया नहीं बात? अल्लाह मियां उन मुतकब्बिरीन और झुटलाने वालों को जो सजा देंगे वो ये कि जिस चेहरे पर तुम ये हालत थी कि इस पर तुम मक्खी नहीं बैठने देते थे, आज इस चेहरे को जरा देख लो, सिया हुआ पड़ा है। तो यह है सजा बिल मिस्ल, मैंने कहा। इसलिए यह मतलब नहीं कि खाली चेहरे पर होगा। अलैस फी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन, क्या फरमाया कि क्या जहन्नम में मुतकब्बिरों का ठिकाना न होगा? जरूर होगा, मतलब यही। वयुनज्जिल्लाहु अल्लज़ीना तक़व बिमफ़ाज़तिहिम ला यमस्सुहुमुस्सूउ वला हुम यहज़नून। और अल्लाह ताला डरने वालों को उनकी जन्नतों के लिहाज से, फौज, मफाजा, फौज कामयाबी, कामयाबी की जगह मुराद उससे जन्नत, उनके जन्नतों के जरिए से उनको निजात देगा। ला यमस्सुहुमुस्सूउ, और उनको कोई बुराई भी उनके तक न पहुंचेगी। वला हुम यहज़नून, और न उनको कोई किसी तरह का गम होगा, न वहां कोई तकलीफ होगी, और न दुनिया के छूटने का कोई गम होगा। दुनिया में कोई शख्स वहां जाने के बाद कहे, हाय मेरे पास तो दुनिया में मेरी औलाद थी, मेरे घर वाले थे, मेरी बिल्डिंगें थी, मेरी कारें थी, मेरा यूं था, मेरा वो था, मैं सबको छोड़ के आ गया। नहीं, कोई गम नहीं होगा। इसलिए कि गम तो जब हो कि जब उस वक्त जो मिल रहा है वो उससे कम हो जो दुनिया में छोड़कर आया, इसलिए गम भी नहीं होगा, और ला यमस्सुहुमुस्सूउ, वहां कोई तकलीफ भी और बुराई भी ना होगी। अल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। यहां से अल्लाह के गोया अकीदे तौहीद के दलाइल बयान हो रहे हैं, जो जिसको घुमा फिरा कर हर सूरत में लाया जाता है ताकि अल्लाह की तरफ रुजू हो। फरमाया अल्लाह पैदा करने वाले हैं हर चीज के, और वही हर चीज के वकील हैं। वकील हैं, कारसाज हैं। क्या मतलब? पैदा भी वही कर रहा है, वजूद भी देने वाला वही है, और इस वजूद को संभालने वाला भी वही है। वकील वही होगा, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल। और फरमाए लहू मकालीदुस समावाति वल अर्द,
اسی کے پاس ہیں کنجیاں کی کھولنے کے لیے، آسمانوں کی اور زمین کی۔ یہ ایک محاورہ ہے، جس کے پاس کنجی ہوتی ہے اسی کو اختیار ہوتا ہے اس میں تصرف کرنے کا۔ سمجھ میں آیا؟ کنجی کسی اور کے پاس ہے، تصرف دوسرا کرے، کیسے کریں گے؟ جس گھر کی کنجی آپ کے پاس ہے، آپ ہی اس گھر کے اندر جب چاہے آ سکتے ہیں، جب چاہے جا سکتے ہیں، اس کی جو چیز جب چاہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لہو مقالید السماوات، اس کے معنی یہ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو آسمانوں اور زمین میں ہر طرح کے تصرف کا حق ہے۔ تو تین چیزیں ہوئیں، پیدا کرنے والا وہی، وجود دینے والا وہی، اس وجود کو سنبھالنے والا وہی، اور اس موجودات کے اندر ہر طرح کے تصرف کا اختیار بھی اسی کو۔ یہ تین چیزیں ہو گئی۔ جب یہ تینوں چیزیں اسی کے پاس ہیں، کس سے پھر امید کریں جائے؟ کسی اور سے امید کرنے کا کیا سوال؟ اگر کسی اور کی پیدا کی ہوئی ہوتی، چلو بھائی اس سے مانگ لیتے، چلو بھائی پیدا تو اللہ نے کی مگر سنبھالنے والا کوئی دوسرا، اس سے مانگ لیتے۔ چلیے صاحب پیدا کرنے والے سنبھالنے والے اللہ ہیں، مگر اس میں تصرف کرنے کا، اس کو ہر طرح سے استعمال کرنے کا حق دوسرے کو دے رکھا ہے، تو اس سے مانگ لیتے۔ فرمایا وہ بھی اللہ ہی کو ہے۔ تین چیزیں ہو سکتی تھی، پھر اب کہاں بھاگے جا رہے ہو دوسروں سے مانگنے کے لیے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا چاہیے، وہ ہے مراد۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، فرمایا پھر جو اللہ کی آیتوں کو اس کے باوجود جو انکار کرتے ہیں وہ تو خسارے میں۔ سمجھ میں آیا؟ ایک فقیر سے فقیر مانگے تو کیا ملے گا؟ کس سے مانگنا چاہیے؟ ظاہر امیر سے۔ امیر سے مانگو گے تو کچھ بھیک ملے گی، فقیر سے مانگے تو کیا ملے گی؟ اس نے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، مانگنا ہے تو ان سے مانگو، اس کو چھوڑ کر کے تم دوسروں سے مانگنے جاؤ گے خسارے میں رہو گے۔ فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو انکار کیا وہ خسارے میں ہوئے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اور فرمایا ان کافروں کی جرت اتنی بڑھ گئی، خود تو کفر کیے، خود ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کہ خود تو کفر کر ہی رہے ہیں۔ جرت کی یہ حالت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے ہیں تم بھی ہمارے پاس ہمارے طریقے پہ آؤ اور دیکھو اس راستے پر چلو، اس راستے پر چلو، اس راستے پر چلو۔ اس کو فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے علاوہ کے لیے تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں؟ اے جاہلو، ارے بے وقوفو، تمہیں عقل بھی ہے کہ نہیں؟ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر جس کی یہ صفتیں ہیں اس کو چھوڑ کر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا؟ تو ایسے ہی ہوا کسی مالدار کے دروازے سے ہٹا کر کوئی شخص یوں کہے بھیک یہاں سے نہیں، کسی غریب کی جھونپڑی پر لے جا کھڑا کر دے کہ یہاں سے لے بھیک۔ کہا کیا کہیں، بڑا جاہل آدمی بھائی، یہاں مجھے ملنے جا رہی تو مجھے اس سے بھی روک رہا ہے۔ فرمایا کہ کیسے تم جاہل ہو کہ مجھے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی تم مجھ کو ہدایت کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور فرمایا حالانکہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان سب کی طرف کیا وحی کی گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ تو ایک پرانا طریقہ ہے، کوئی نئی بات نہیں، آج سے نیا شگوفہ نہیں چھوڑا گیا، بلکہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو ایک ہی بات کہی گئی۔ شریعتیں تو مختلف ہوئی ہیں، یوں کہیے جس کو میں ہمیشہ ایک لفظ بولا کرتا ہوں، باعلاج مختلف ہوئے ہیں، لیکن جو پرنسپل ہے قانون کا، پرنسپل جو وہ حصہ ہے جس کو پرنسپل کہتے ہیں، وہ سب کا سب جو ہے وہ از اول تا آخر وہ سب کا یکساں رہا، اور وہ کیا ہے؟ توحید، آخرت، رسالت۔ تین چیزوں میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ تین وہ چیزیں ہیں کہ جو میں کبھی اونچ نیچ نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان پر کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، یہ مطلب یہ تو ہر پیغمبر کو خطاب ہے کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ نیکی ہر ایک آدمی کرتا ہے تھوڑی بہت، لیکن شرک کے ساتھ کسی نیکی کی مقبولیت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس سے کوئی بحث نہیں کہ یہ آدمی کون ہے۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں کسی کے نام، کسی کے رشتے، کسی کی ذات، کسی کی برادری، کسی کے وطن، کسی کی زبان اور رنگ اور نسل کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے۔ شرک کے ساتھ کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں، اور یہ پیغمبر کو خطاب ہے اگر تم نے بھی یہ کام کیا۔ حالانکہ پیغمبر تو معصوم ہے، پیغمبر سے ممکن ہی نہیں کہ شرک
کا کوئی ادنا درجہ بھی وہاں پایا جائے، سوال ہی نہیں، لیکن یہ قانون بتلانا ہے کہ اگر پیغمبر بھی یہ کام کر لیں گے جس کی کوئی امید نہیں ہے تو بھی ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کے سارے اعمال برباد ہوں گے اور یہ خسارے میں پڑ جائیں گے، تو پھر اوروں کی خیر کیسے، یہ بتانا ہے۔ لیکن اشرکت، اگر تم نے شرک کیا تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر اس صورت میں بلا شبہ ضرور تم خسارے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو جب ناممکن جنس ہے ان کے لیے یہ اعلان ہے، تو اس لیے کہا دوسروں کے واسطے کیا حالت ہوگی، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تو فرمایا کہ بلکہ وہ جو اس کا جواب کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کے لیے تم مجھ سے کہتے ہو، اس کے جواب میں فرمایا بل اللہ، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں سے رہو، شکر گزاری کرتے رہو کہ اللہ نے تم کو توفیق بھی دی ہے اسی کی عبادت کرنے کی۔ ما قدر اللہ حق قدری، فرمایا ان ظالموں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ واقعی ایک آپ تھوڑا تصور کیجئے، ایک شخص کو آپ 10 سال سے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، جہاں اس کو کوئی پریشانی ہوتی فوراً آپ اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں، کپڑے بنا کے دے رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، اس کے جاب آپ کے لیے فکر میں لگے ہوئے ہیں، قرضہ ورضہ ہو جاتا ہے اس کو ادا کرا دیتے ہیں، ہر طرح سے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ 10 سال کے بعد آپ کو گالی دے کر چلا جائے وہ، سمجھ میں آیا، اور آپ کی برائی میں لگ جائے، آپ کیا کہیں گے؟ سارے میرے اتنے احسانات کا یہ بدلہ اس نے دیا، کوئی قدر ہی نہ کی ان سب چیزوں کی، اس کا اب کیا منہ سے نکلے گا آپ کے؟ آپ کتنا بھی برداشت کریں لیکن یہ بات تو ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ کہاں اللہ کی ذات اور کہاں مخلوق؟ اس مخلوق کو اللہ کی خدائی میں شریک کرنے کے مطلب کیا ہوا؟ یہ خدا کو نہیں پہچانا انہوں نے، خدا کا رتبہ کیا ہے، خدا کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو نہیں سمجھا لوگوں نے۔ جس کو چاہے اٹھا کر کے اللہ سے ملا دیا، تو بھی اللہ کے ساتھ تیرا رشتہ جوڑ جائے۔ رشتے بٹ رہے ہیں کہ تیرا بھی رشتہ اللہ سے جوڑ دوں، تیرا بھی اللہ سے جوڑ دوں، تو بھی خدا میں شریک ہو جا، تو بھی خدا میں شریک ہو جا۔ یہ ہے ناقدری اللہ کی کہ اللہ خدا کی خدائی میں جو ہے یہ دوسروں کو شریک کرنے سے اللہ کی ناقدری کی گئی ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، فرمایا حالانکہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کیا ہے، اس کا اقتدار کیسا ہے، فرمایا حالانکہ زمین سب کی سب قیامت کے دن اور آسمان بھی اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیا حقیقت ہوگی اس کی نہیں معلوم، لیکن حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز منبر پر تشریف رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن آسمان اور زمین سب اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے لپٹے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے انا الواحد انا الجبار انا المتکبر، اور اس بعد فرمائیں گے این ملوک الارض وین الجبارون وین المتکبرون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آسمان اور زمینوں کا ہاتھ میں لے کر میں اکیلا معبود ہوں، میں ہی جو ہے جبار ہوں، میں ہی متکبر ہوں، یعنی شان کبریائی میرے اندر۔ فرمایا وہ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں زمین کے جبار، وہ کہاں ہیں زمین میں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں؟ وہ تو سارے وہ فنا ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس جاہ و جلال کو قیامت کے دن ظاہر فرمائیں گے خاص طور پر، یہاں تو ان پر پردہ پڑا ہوا ہے، تو اس کو اسی طرح مان لینا ہے۔ حقیقت کیا ہے ہم کو معلوم نہیں کہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، کہ آسمان اور زمین سب کی سب اللہ کے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوگی۔ یہ حقیقت ہے اس کی پوری زمین اور آسمان کی، گویا اللہ کا رتبہ یہ ہے۔ اس اللہ کے تعلق سے تم کیسی کیسی باتیں سوچتے ہو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تو پھر پاک ہے اس کی ذات کس چیز سے، اور بلند ہے اس سے کہ جس سے یہ شرک کرتے ہیں۔ ایسے کے ساتھ کیسے جوڑ لگا دیا انہوں نے کسی کا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہاں تک پڑھا تھا، چلیے وقت ہو گیا۔ آیت نمبر 68 سورہ الزمر۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. इससे पहले आयत वमा क़दरुल्लाह में फरमाया था कि इन लोगों ने अल्लाह की कदर न की, उसकी शायान शान, उसकी शान को न पहचाना, न समझा उसके मर्तबे को, जिसकी हालत यह है, जिसकी अजमत और जलाल का यह आलम है कि क़यामत के दिन जमीन और आसमान सब उसके हाथ में लिपटे हुए होंगे।
تو ہاتھ میں کسی چیز کو لپیٹ کر اس طرح سے کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا اس کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں، کوئی زور ہی نہیں، ہاتھ میں لپیٹ لیا پورے آسمان اور زمینوں کو۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب تذکرہ آیا تو قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں، کس طرح سے ان میں سے ایک ایک فرد حاضر ہوگا۔ تو جب آسمان اور زمین سارے اللہ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں تو آسمان اور زمین کا اس طرح سے ختم کر دینا، ان میں سے ایک ایک چیز سمیٹ کر نکال کر لے آنا کیا مشکل بات ہے۔ ایک ہاتھ میں آپ کی پلیٹ ہو، دوسرے ہاتھ سے آپ اس پلیٹ میں سے کون سی چیز آپ کہاں سے لینا چاہتے ہیں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے پوچھا، تم کیسے لوگوں کی روح قبض کرتے ہو ایک وقت میں اتنے لوگوں کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پلیٹ میں سے آپ جس طرح سے چاہے لقمہ اٹھا لیتے ہیں، پوری پلیٹ میں سے جہاں سے چاہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے معاملہ یہی کیا ہوا ہے کہ جتنے لوگوں کی جانیں لینی مقصود ہیں، جن کا وقت آ چکا ہوتا ہے، ان کو میں اسی طرح سے ایک وقت میں ان کی جان لے لیتا ہوں جس طرح سے ایک پلیٹ سے لقمہ لیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ایک فرشتے کو یہ طاقت ہے، اللہ کی شان تو اس سے بھی کہیں بلند و بالا ہے۔ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس وقت کو ذرا دھیان کرو، سور پھونکا جائے گا۔ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، بے ہوش ہو جائیں گے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ صاعقہ بے ہوشی کا مطلب یہ ہے کہ ہوش نہیں ہوگا، عقل نہیں ہوگا، اپنے کنٹرول میں نہ ہوں گے، یہ مطلب ہے۔ یہ سور کیا چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سینگ جیسے ہوتا ہے نا، سینگ، اس کو عربی میں کہتے ہیں قرن، تو سینگ جیسے ایک جانور کا، گائے کا، بیل کا ایک سینگ ہے، فرشتے نے اس کو لیا ہوا ہے اور وہ حکم کا منتظر ہے۔ کب وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ کی طرف سے اس کو حکم ملے گا کہ پھونک دے اس سور کو۔ اب وہ سور جو ہے وہ اس میں وہ پھونکیں گے فرشتے، وہ فرشتہ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا شیرازہ آسمان سے لے کر زمین تک وہ سب بکھر کے رہ جائے گا۔ سمجھا جا سکتا ہے کہ یوں کہیے کہ وہ جو اس کا ایک اس سور کا جو ایک دہانہ ہے، ایک منہ ہے، اس پر پوری کائنات ہے، پھونک پر ساری اڑ جانے والی ہے۔ یہ سور اس کو کہا گیا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ کے معنی یعنی کچھ ایگزمپٹ ہوں گے جن پر اس سور کا اثر نہیں ہوگا۔ وہ کون؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے وہ 4 فرشتے، جس میں حضرت جبریل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، اور اسی طرح سے حضرت اسرافیل ہیں اور حضرت اسرائیل ہیں۔ یہ اور ہو سکتا ہے کہ حاملان عرش، جو عرش کے اٹھانے والے ہیں، وہ بھی محفوظ رہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے عرش کے اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، اور قیامت کے دن ان میں 4 کا اور اضافہ ہوگا، وہ 8 فرشتے اٹھانے والے ہوں گے عرش کے، کہ جب اس عرش کو اس عدالت کے لیے لایا جائے گا جہاں اولین اور آخرین کے فیصلے ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان 4 فرشتوں کے ساتھ وہ بھی فرشتے ہوں کہ جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، ان پر اس سور کا اثر نہ ہوگا، مگر آخر کار ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کو بھی ختم ہونا ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں ایک بات کہی گئی ہے سورہ الرحمن کے اندر، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ جو کچھ
زمین میں ہے، زمین کے اوپر ہے، وہ سب فنا ہو جائے گا. خیر یہاں تو زمین کا ہے. ایک اور جگہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز جو ہے وہ ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. ہر چیز جب ہلاک ہونے والی تو کچھ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے. اس لیے بات کا خیال ہے کہ وہ فرشتے بھی جو ہیں ایک وقت آئے گا ان کو بھی ختم کیا جائے گا. پھر جو ہے وہ عدالت کے واسطے عدالت جب قائم ہوگی تو پھر ان کو زندگی دی جائے گی اور پھر سے دنیا بسائی جائے گی، نئی دنیا. تو یہاں دو نفخوں کا تذکرہ ہے، دو سور جو پھونکے جائیں گے. ایک فرمایا کہ ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونکا جائے گا. نفخ کہتے ہیں پھونک مارنے کو، یہ ہے نفخ. اور پھونکا جائے گا سور میں تو بے ہوش ہو جائیں گے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں مگر جس کو اللہ چاہے. ایک سور تو یہ ہوا. ثم نفخ فی اخرى، پھر اس سور کے اندر ایک دوسری پھونک ماری جائے گی. فاذا هم قیام ینظرون، وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے. یہ دوسرا سور ہے. بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ 4 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. ایک مرتبہ تو جتنی زندہ چیزیں ہیں سب کو فنا کرنے کے لیے، یوں کہیے کہ زندہ کا بھی لفظ ہٹا دیجیے، دنیا کو فنا کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا ان کو زندہ کرنے کے لیے. پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا ان زندہ جو ہوں گے ان پر ایک قسم کی بے ہوشی طاری کرنے کے لیے. پھر چوتھا سور پھونکا جائے گا ان سب کو میدان حشر میں لے جانے کے لیے. یہ بعض کا خیال ہے، لیکن میجارٹی جو ہے علماء کی، جمہور، وہ اس طرف گئے ہیں کہ بس 2 ہی سور پھونکنے ہیں. 2 جن کا یہاں تذکرہ ہے. ایک کو نفخہ صاق کہا جاتا ہے کیونکہ فصائقہ کا لفظ آ رہا ہے، اور دوسرے کو نفخہ بعث کہا جاتا ہے، یعنی پہلے سے فنا اور دوسرے سے جو ہے وہ کیا نام ہے ان کو حشر میں لے جانا. لیکن صاعقہ کا لفظ دراصل جسموں کے لیے نہیں ہے. صاق کا میں نے ترجمہ کیا کیا ہے ابھی یاد ہے کیا ترجمہ کیا میں نے ابھی؟ بے ہوش ہو جانا. تو بے ہوش ہو جانا یہ لفظ جسموں کے لیے نہیں ہے، جسم تو فنا ہو جائیں گے. یہ بے ہوشی ہے روحوں کی، وہ روحیں جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گی. پھر ان کو شعور ملے گا دوسرے سور کے نتیجے میں، اور اسی وقت جو ہے ان کو وہ جسم مل جائیں گے اور ان جسموں کے ساتھ وہ روحیں جو ہیں وہ آئیں گی میدان حشر میں. تو 2 سور ہیں، ایک کا نام نفخہ صاق اور دوسرے کا نام نفخہ بعث. فرمایا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، دیکھتے بھالتے. اپنے یہ نہیں ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، خالی ایک مٹی کا ایک جسم ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں، بلکہ یہ کہ پورے اس کے ساتھ حواس کے ساتھ دیکھنے اور توانائیاں انسان کی جو ہیں وہ کام کرتی ہوں گی اس وقت. ينظرون وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور اس وقت زمین کے مالک کے نور سے، مالک مطلب اللہ، رب، بنور ربها، پوری زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. اشرق یشرق اشراق، اس کو کہتے ہیں چمک کو. اسی واسطے صلاۃ الاشراق جو ہے اشراق کی نماز، اس کو اشراق کی نماز اسی لیے کہتے ہیں کہ جب دن چمکنے لگ جائے، سورج کی روشنی میں چمک ہے، اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو اشراق اسی لیے کہتے ہیں. تو اشراق چمکنے کو کہتے ہیں کہ فرمایا کہ زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے. وہ نور یا تو اللہ کا بے کیف نور ہے. بے کیف کا لفظ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ کوئی اس کا رنگ نہیں بتلا سکتے. بھئی آپ کہیں بھئی روشنی کون سے رنگ کی ہوگی؟ دودھیا رنگ کی ہوگی، پیلے رنگ کی ہوگی، لال رنگ کی ہوگی، کوئی رنگ ہوگا؟ تو اللہ کی ذات ان سے بھی کہیں بلند و بالا ہے کہ جس میں کسی چیز کی کسی رنگ کی آمیزش ہو. اس لیے بے کیف نور. یہ حالانکہ نور بہت ہلکی چیز ہے، سمجھا، روشنی جس کو کہتے ہیں یہ بہت ہلکی چیز ہے، لیکن اللہ کا نور اس سے کہیں زیادہ لطیف ہے، کہیں زیادہ لطیف. اس میں یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ کے نور اس رنگ کا، اس رنگ کا، اس رنگ کا. اس لیے بے کیف کا لفظ ہے. مفسرین جو نور اللہ کا کہہ رہے ہیں یہاں بے کیف کا لفظ بڑھاتے ہیں، اس کی کوئی کیفیت نہیں بتلائی جا سکتی. تو اللہ کے بے کیف نور سے منور ہوگی.
اور یا پھر یوں کہیے کہ نور عدالت مراد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو انصاف فرمائیں گے، ان کی جو ان کا وصف، ان کا ایک صفت جو عدل ہے، اس کی ایک نور سے زمین منور ہوگی، مطلب یہ کہ ہر طرف انصاف ہوگا۔ وجیء بالنبیین والشہداء، اور اس وقت انبیاء کو لایا جائے گا، شہداء کو لایا جائے گا۔ شہداء سے مراد کیا ترجمہ شہداء کا؟ گواہ، وٹنس، وہ لائے جائیں گے، کیونکہ عدالت، فیصلہ ہونا ہے، لوگوں کے جو ہے مقدمات پیش ہونے ہیں، تو اس وقت انبیاء کو بھی لایا جائے گا اور اسی کے ساتھ شہداء کو بھی۔ شہداء سے مراد یہاں کیا ہے؟ کون ہے وہ وٹنس؟ قرآن حکیم کی مختلف آیتوں میں اگر جمع کیا جائے تو اس سے مراد خود انبیاء بھی ہیں۔ مثلا قرآن حکیم میں ایک جگہ فرمایا سورہ نساء کے اندر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت کا ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور وہاں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے، تو انبیاء بھی گواہ ہوں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ فرشتے جو ہیں ان کو بھی گواہ قرار دیا گیا۔ مثلا سورہ قاف کے اندر ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر جان اس وقت اس طرح سے آئے گی کہ اس کو ہکانے والے ہوں گے اور اس کے ساتھ اس کے وٹنسز ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ فرشتے ہیں، تو فرشتے بھی وٹنس ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز، وہ وٹنس کیا ہوگا؟ وہ خود انسان کے اپنے ہاتھ اور پاؤں بھی وٹنس ہوں گے۔ چنانچہ سورہ یاسین کے اندر ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج یعنی قیامت کے دن ہم ان کے منہ کے اوپر، زبانوں پر تالا ڈال دیں گے، مہر لگا دیں گے، سیل بند کر دیں گے اس کو۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور اب ہم سے اب ان کے ہاتھ بات کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر جو ہیں وہ شہادت دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ جو دنیا میں جو کچھ کیا کرتے تھے۔ تو ہاتھ اور پاؤں وٹنس ہوں گے انسان کے۔ تو یہاں الشہداء سے مراد یہ سب ہیں، فرشتے بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، خود انسان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں ان میں بولنے کی طاقت جو اللہ کی طرف سے دی جائے گی ان کو، وہ بھی وٹنس ہیں۔ یہاں فرمایا کہ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، اور لائے جائیں گے انبیاء اور اسی طرح سے شہداء۔ بلکہ مفسرین ایک بات نہیں لکھتے، ذہن اس طرح متوجہ ہو رہا ہے کہ ایک اور بھی ہے شہداء کی ایک قسم، کیوں پتہ نہیں مفسرین سے کے ذہن سے نکل گئی بات یہ، اور وہ ہے یہ پورا انوائرمنٹ جو ہے، زمین اور آسمان، جو چیزیں آج عقل اور شعور والی نہیں کہلاتی، یہ درخت، یہ دیوار، یہ ساری کی ساری چیزیں شہادت دیں گی۔ یہ کیسے کہہ رہا ہوں؟ ایک حدیث میں ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک جائے گی، قیامت کے دن وہ سب چیزیں جو ہیں وہ شہادت دیں گی۔ معلوم وقت وٹنس تو ہوں گی یہ چیزیں، تو درخت اور پتھر اور بلڈنگ جو ہیں، یہ اگر مؤذن کی اذان کی شہادت دیں گی، اس کے معنی تو یہ ہوگا کہ شاہد تو ہے۔ تو اس لیے کہ چوتھی قسم یہ بھی ہے شاہدین کی کہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں یہ سب شہادت دیں گے، اس وقت زمین بھی شہادت دے گی، آسمان شہادت دیں گی، ہوائیں شہادت دیں گی، یہ ساری چیزیں۔ بہرحال وجیء بالنبیین، انبیاء کو لایا جائے گا اور شہداء کو لایا جائے گا، اور ان کے درمیان سچائی کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ظلم نہ ہونا اس اعتبار سے کہ یہ نہیں کہ تم نے جتنا کام نہیں کیا اس کی بھی سزا دی جا رہی ہے، یہ نہیں ہوگا، ظلم نہ ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور فرمایا کہ ہر جان کو، ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ وہ وفیت، وفا کے مطلب اس میں کوئی کمی نہ کرنا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خوب جانتے ہیں دنیا میں کون کیا کر رہا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، وہ بھولنے والا نہیں، وہ چوکنے والا نہیں، اس لیے کہ ایک چیز کا پورا بدلہ ملے گا۔
वसीक़ الذین कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। ये तो क़यामत बर्पा हो गई, क़यामत का नक्शा बता दिया। अब उसके बाद क्या होगा, जब फैसला हो जाएगा तो फैसले के बाद किस तरह से इनको जज़ा और सजा मिलेगी। वसीक़ الذین कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, फरमाया काफिरों को ले जाया जाएगा जहन्नम की तरफ टुकड़ियां बनाकर, ज़ुमरा पार्टी बनाकर। दुनिया में भी तो पार्टियां ही बनी हुई हैं, अच्छों की भी पार्टी है, बुरों की भी पार्टी है। कोई आदमी जानते हुए और न जानते हुए किसी न किसी पार्टी और ग्रुप के साथ उसका अटैचमेंट है, समझा। आप कहेंगे भाई हम तो किसी पार्टी में नहीं हैं, हमारी पार्टी का नाम कोई भी नहीं है, मगर हैं हम में से हर एक आदमी किसी न किसी पार्टी में। मसलन हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमारी जिंदगी के तौर और तरीक, हमारे वैल्यूज, हमारी कदरें, वो अगर दो इंसानों की एक जैसी हैं, किस चीज ने उसको एक दूसरे जैसा बनाया? उस सिस्टम का नाम, वो सूरत है, उसी का नाम तो पार्टी। अब देखते हैं कितनी रस्म और रिवाजें हैं। ये रस्म और रिवाज क्या है? कोई पार्टी नहीं इन 2 आदमियों की, 4 आदमियों की, 5 आदमियों की, लेकिन अगर इन सब के रस्म और रिवाज एक हैं तो पार्टी तो बन गई। अच्छे लोगों की भी पार्टियां हैं। अब 2 आदमी नमाज पढ़ते हैं, दोनों की अपनी कोई अलग अलग पार्टी नहीं जिसका नाम हो, मगर इन दोनों का नमाज पढ़ना, इसने इनकी एक पार्टी बना दी है। तो अच्छे लोगों की भी एक पार्टी है और बुरे लोगों की भी एक पार्टी होगी। यानी पार्टी का मतलब यह है कि जिस अमल ने एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ दिया, उनका एक ग्रुप बन गया, अल्लाह ताला उसकी बुनियाद पर उनका ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप वाइज उनको ले जाया जाएगा। वसीक़ الذین कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, और ले जाया जाएगा। साक़ यसीक़ु, 2 चीजें होती हैं, एक होती है क़यादत और एक होता है सौक़। क़यादत तो होती है आगे चलता है गाइड करने के वास्ते, जिसको इंग्लिश में क़यादत को गाइडेंस कहते हैं। वो तो आगे होता है रास्ता बताने के वास्ते, इधर को चलो इधर को चलो, तो आगे आगे खुद चलता रहता है, वो फॉलोवर्स पीछे पीछे चलते हैं। आगे चलने के इस अमल को दूसरों की रहनुमाई के लिए उसको कहते हैं अरबी में क़यादत। और जो पीछे से धकेले, हकाए, जिसको हकाना, जैसे एक चरवाहा जानवरों को लेकर चलता है, इसको कहते हैं सौक़, हकाना, जिसका उर्दू में तर्जुमा है। फरमाया काफिरों को हकाया जाएगा, कहां? जहन्नम की तरफ, उनकी टोलियां बनाकर। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, यहां तक कि जब वो जहन्नम के पास आएंगे और तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। भाई ये किसका बच्चा है, इसे संभाल ले लीजिए, उधर औरतों में से जिनका है ये उनको संभाल लें। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, यहां तक के जब वो जहन्नम के पास पहुंचेंगे दरवाजा खोल दिया जाएगा। उस वक्त दरवाजा खुलेगा, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं। और उसके बाद इस लफ्ज को मैं इसलिए बता रहा हूं कि जरा जहन में रखते चलें, क्योंकि आगे जो आयत आ रही है उसकी हकीकत जब तक नहीं खुलेगी, यहां आएगा कि लफ्ज की उसी बात को जिसको मैं खास तौर पर बता रहा हूं, चाहे इस वक्त नहीं उसकी हकीकत मालूम हो, लेकिन आगे पता चलेगा कि जहन्नम के दरवाजे बंद हैं। जब जहन्नमी जहन्नम के मुस्तहिक वहां पहुंचेंगे उस वक्त खोले जाएंगे। जेल का दरवाजा हर वक्त नहीं खुला रहता। कब खोला जाता है? जब मुजरिम जेल में जाने के लिए पहुंचते हैं, वहां जब दरवाजा खोला जाता है। समझ में आया? वही सूरत जहन्नम के लिए है। फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़ानतुहा, अब वहां उनका रिसेप्शन कैसा होगा? कम से कम जेल में जाने वाले को कि भाई ठीक आइए, चलो बैठ जाइए, कुछ मत कहिए आप। नहीं, एक तो मुजरिम तकलीफ की जगह जा रहे हैं, ऊपर से कड़वे और तिलखे अल्फाज भी सुनने को मिल रहे हैं। वो है उनका। फरमाया कि उनके जो चौकीदार होंगे, मुहाफिज, खजान जो खजानची जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना उर्दू में, वो है तो चौकीदार, वॉचमैन, जो उनके निगरां होंगे, वो कहेंगे उनसे, उन काफिरों से, क्या जी तुम्हारे पास वो रसूल नहीं आए थे? अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, तुम्हारे अंदर से कोई रसूल तुम्हारे पास नहीं आया था? यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, जिन्होंने कुरान शरीफ की तिलावत की हो तुम्हारे रब की आयतों की तुम्हारे ऊपर।
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈرایا ہو آج کے دن کی اس ہنگامے سے؟ کہیں گے قالوا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آئے تو تھے۔ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، مگر وہ خود ہی اپنے منہ سے کہیں گے بات تو یہ ہے، اللہ میاں کی جو بات تھی وہ کافروں پر فٹ بیٹھ گئی ہے۔ کون سی بات؟ عذاب کی۔ جو عذاب کی بات اللہ نے دنیا ہی میں بتلا دی تھی، حقیقت یہ ہے کہ وہ فٹ بیٹھنی تھی، وہ بیٹھ گئی، ہم اسی کے مستحق چلے آ رہے ہیں۔ یہ حاصل مطلب یہ ہے کہ پیغمبر تو آئے تھے اور ہم کو یہ بھی معلوم تھا کہ نہیں مانیں گے تو یہ سزا ملنی ہے، سو وہی ہے سزا جو ہم بھگتنے کے واسطے یہاں آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج مان رہے ہو، دنیا میں نہیں مانا تھا، یہ بات کہلوانی مقصود ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو اس وقت کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، کہاں یہاں کھڑے ہو، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ اب تم کو رہنا ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے۔ دنیا میں جو نہیں مانا تھا وہ اس لیے نہیں مانا تھا کہ غفلت ہے، اس لیے نہیں مانا تھا کہ معلوم نہیں ہے، بس اس لیے نہیں مانا تھا کہ کبر ہے، نخوت ہے، تکبر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ دیندار لوگوں کی بات اس لیے نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ یہ تو نیچے ہیں، ہم اوپر ہیں، ہم دنیا والے ہیں، عزت والے ہیں، یہ دنیا سے محروم ہیں اس لیے ذلیل ہیں۔ ہر زمانے میں یہ اسی طرح سے تقسیم رہی ہے۔ یہ تکبر راستے میں رکاوٹ بنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے۔ فرمایا ان تکبر والوں کو دیکھو کیسا ٹھکانہ یہ ملا ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، یہاں ٹھیک وہی لفظ اس کے مقابل میں متقین کے لیے لایا جا رہا ہے۔ فرمایا لے جایا جائے گا، وہاں تو میں نے ترجمہ کیا تھا ہکایا جائے گا، فرمایا لے جایا جائے گا متقین کو، ربہم، جنہوں نے اپنے رب سے تقوی اختیار کیا تھا، جنت کی طرف، زمرا، جماعت بنا کر، ان کی بھی جماعت بنے گی متقین کی، وہ بھی اکیلے اکیلے نہیں جائیں گے۔ مگر یہاں لفظ ایک لائے ہیں، ایک نقطہ بتا رہا ہوں اس کو سنیں، لفظ ایک لائے ہیں، وسیق الذین کفروا اور وسیق الذین اتقوا، اور میں کہہ چکا ہوں کہ ساق یسیقو کے معنی آتے ہیں ہکانے کے، تو کافروں کے لیے ہکانا تو ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے، متقین کے واسطے ہکانا کیوں ہوگا؟ ایک مفسر نے ایک بہت اچھی ایک بات کہی ہے، دل کو لگتی ہے، کہا کہ وہ ایک روایت ہے تو ذرا روایت بہت زیادہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے مگر ہے، اور وہ یہ کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار ہو جائے گا خوشی کے لیے تو اور تسلی کے واسطے، وہ اللہ کا دیدار جو ہوگا متقین کو، اس کی لذت ایسی ہوگی کب کہا جائے گا چلو جنت کی طرف کہ ہم تو نہیں جاتے، اس وقت جانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اس انتظار میں کہ وہ دیدار شاید پھر ہو جائے محبوب کا، اس انتظار کی وجہ سے وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں، تو ان کو فرشتے زبردستی لے کے چلیں گے، چلو چلو جنت کی طرف۔ تو سوق جہنمیوں کے لیے بھی ہوگا اور سوق جنتیوں کے لیے بھی ہوگا، مگر دونوں کی نوعیت مختلف ہے۔ ان کو تعذیباً ان کو ہکا کر لے جایا جائے گا، ان کو شوق کے ساتھ لے جایا جائے گا کھینچ کر کے، بھئی چلو جنت میں تمہیں کو وہاں جانا ہے، لیکن ان کو جانے میں تکلف کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کا دیدار ہو چکا ہے، شاید پھر ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جنتوں کی نعمتوں سے کہیں بڑھ کر اللہ کے دیدار کی لذتیں ہوں گی اس روز جس کو جنتی محسوس کریں گے۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچیں، جنت پاس پہنچیں گے اس حالت میں کہ اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ یہ اب فرق سمجھ میں آیا؟ وہاں فتحت اور یہاں وفتحت، دونوں میں فرق یہی ہے کہ جہنم کے دروازے اس وقت کھولے جائیں گے جب مجرم وہاں پہنچیں گے، یہی دنیا میں بھی طریقہ ہے، اور مہمان جب کسی کے گھر پہنچتا ہے تو اس کے لیے دروازے پہلے سے کھلے رکھ دیتے ہیں اور باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، صاحب مہمان آ رہے ہیں ان کے استقبال کے واسطے۔ اسی لیے جنت کے دروازے جنتیوں کے پہنچنے کے بعد نہیں کھولے جائیں گے، بلکہ جنتی پہنچیں گے تو اس سے پہلے دروازے کھلے میں ہوں گے تاکہ ان کا اعزاز ہو۔ یہ واو کا جو اضافہ ہے وہ اسی فرق کو بتلانے کے لیے فرمایا اس حالت میں کہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے، وقال لهم خزنتها، ان کا ریسپشن تو آپ نے سن لیا کہ لان تان ہو رہے تھے،
دھتکارا جا رہا تھا، پھٹکارا جا رہا تھا، ان کا ریسپشن کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ ان کے نگراں جو ہیں جنتوں کے، وہ کہیں گے السلام علیکم، سلام علیکم. پہلا لفظ تو ان کے منہ سے نکلے گا جو طبیعتوں کو خوش کر دے. یاد ہوگا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہم لوگ السلام علیکم دنیا میں کرتے ہیں، دراصل یہ جنت کے کوڈ ورڈ ہیں، سیکرٹ ورڈز، جو ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے وہاں اللہ میاں بھی السلام علیکم کہیں گے جنتیوں کو، فرشتے بھی السلام علیکم کہیں گے جنتیوں کو، خود جنتی بھی ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے. تو یہ جنت کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے وہ کہ جو مومن ہیں، جو واقعتاً جنت کے مستحق ہیں، جنتین کا وطن تھا، ہر انسان کا وطن تو جنتی تھا. کہاں تھے آدم علیہ السلام؟ پہلے ان کو بنا کر کہاں رکھا گیا تھا؟ ہمیں جنت میں. ہم نے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا تھا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں سکونت اختیار کر لے. یہ جو ہے وطن بنا دیا گیا تھا جنت، مگر وہاں سے چلے، خطا تھی، مصلحت تھی، کچھ بھی تھی، آ گئے دنیا میں. جیسے آپ لوگ انڈیا کے رہنے والے، پاکستان کے رہنے والے آ گئے امریکہ میں.